औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग जो है ना खुशहाल होंगे और आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तमाम परेशानियों से निजात दे। जो भी बहन भाई जिस मसले में गिरा हुआ है, अल्लाह ताला निजात अता फ़रमाए। जो आपकी जायज़ दिली ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला वो पूरी फ़रमाए। जो मेरे बहन भाई बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद अता फ़रमाए। जो रिज़्क़ की कमी का शिकार हैं, अल्लाह ताला उन्हें वसी जो है ना हक़ हलाल का रिज़्क़ अता फ़रमाए। जो बहन भाई कारोबार करना चाहते हैं, जॉब हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी अच्छी से अच्छी जो जॉब और रोज़गार अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस्तिग़फ़ार जो है वो गिन कर जो है ना रिसाइट करने में, यानी कि गिन कर जो है ना ज़िक्र करने में, पढ़ने में क्या राज पोशीदा है। तो नाज़रीन, मैं भी जो पहले थी दुरूद पाक और जो इस्तिग़फ़ार है वो कसरत से यानी कि करती थी, लेकिन जब नाज़रीन मैंने जो है गिन कर इसको रिसाइट करना शुरू किया तो यानी कि मुअज्ज़ात जल्दी शुरू होना हो गए। यानी कि जितने भी ज़िंदगी के बंद रास्ते थे वो खुले, मुश्किलात आसान हुई, रिज़्क़ के दरवाज़े खुले, और बीमारियां भी जितनी थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जड़ से ख़त्म हो गई। तो नाज़रीन, आपको भी बताऊंगी कि इंशाल्लाह आप जो है ना अगर इस तरीके से इस्तिग़फ़ार करेंगे ना तो 100% नहीं 200% गारंटी है कि आपके तमाम मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। मुअज्ज़ात आप लोग जो है ना अपनी आँखों से देखोगे। लेकिन नाज़रीन, कुछ जो बातें आपके साथ शेयर करनी है, जिस तरह पहले भी मैं हमेशा से आपके साथ साथ जो ना शेयर करती हूँ, तो वो भी उन पर भी आपको अमल करना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको जो है ना बातों की समझ भी आएगी और आप अमल भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि दीन को समझना जो है ना, पढ़ना तो बहुत आसान है, इसको समझना ही मुश्किल है। इसी वजह से जो है ना हम जो है ना यानी कि समझ नहीं पाते, और ना ही फिर हमें वैसे फ़ायदा हासिल होता है। तो नाज़रीन, जब हम देखिए ना करते हैं ना कि हम समझते हैं कि यानी कि कसरत से यानी कि हम पढ़ लेंगे, यानी कि जब तक हम अपने लिए कोई तादाद फ़िक्स नहीं कर लेते या कोई वक्त मुख्तस अपने लिए नहीं कर लेते कि हमने वो दुरूद पाक रिसाइट करना है या फिर इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। इस्तिग़फ़ार के और दुरूद पाक के नाज़रीन बहुत ज़्यादा मौजज़ात हैं, बयान करने लगे यूट्यूब पे भी, और जिन लोगों से हम मिलते भी हैं जो रिसाइट कर रहे हैं उनके भी इतने ज़्यादा वाक़यात हैं। और कुछ बहन भाई जो है ना वो यानी कि कमेंट्स पे में शेयर करते हैं, व्हाट्सएप भी और इंस्टा पे भी, तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा वाक़यात होते हैं कि उनको फिर ज़बानी जो है ना वो बयान करना भी यानी कि मुश्किल होता है। तो इसलिए कुछ कुछ जो ना याद रह जाते हैं कमेंट, यानी कि हम पढ़ते हैं या फिर वो जो शेयर करते हैं हमारे साथ, तो वो साथ साथ आपको हम बताते रहते हैं ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले। जब तक देखिए ना आपका माइंड सेट नहीं होगा तो तब आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए ना सारे जो लोग जो हैं, आपको उलमा भी हैं, मौलवी हैं, कोई भी बुज़ुर्ग है या हमारी तरह कोई भी टीचर है, तो वो आपको जब कहता है ना कि ये ज़िक्र करें और अपने मामलात के लिए, मुश्किलात के लिए, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आप इसको ज़िक्र को करें, लेकिन आपका जो यकीन है वो कामिल होना चाहिए। यहाँ नाज़रीन, यकीन कामिल का होना क्यों ज़रूरी है, वो ये देखिए ना कि जब आप किसी से जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको यकीन ही नहीं है ना, तो फिर आप वो जो मतलूबा नताइज है ना वो हासिल नहीं कर पाते, ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जांपल देती हूँ। आपको अपने रब पर पूरा भरोसा होना चाहिए, यकीन कामिल होना चाहिए कि हम जब अपने रब को इस तरीके से पुकारेंगे, हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, हम अपने गुनाहों की तौबा करेंगे, जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि मुझसे तौबा करो, मैं आपको माफ़ कर दूँगा और हर वो चीज़ अता करूँगा जो आप चाहते हो, ठीक है। तो फिर अगर हमारा यकीन कामिल नहीं है तो फिर इसी वजह से नहीं काम होते। अब देखिए ना, अब ये देखें जो दूसरे यानी कि मज़ाहब के लोग हैं, जैसे हिंदू हैं, वो यानी कि बुतों से मांगते हैं। देखिए अब मिल तो उन्हें भी रहा है ना, क्योंकि उनका यकीन कामिल है कि हम इन बुतों से मांगेंगे तो हमें मिलेगा। हालांकि दे तो सबको अल्लाह ताला ही रहा है, यानी कि कुल कायनात में जितने भी मज़ाहब हैं, जितने भी जो लोग हैं, उन सब को जो है ना, यानी कि जिनके जितने भी वो मसलक हैं, मज़ाहब हैं, उन सब को एक वाहिद अल्लाह ताला ही है जिन्होंने, यानी कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है।
تو وہی سب کو عطا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی عطا کر رہے ہیں، لیکن ان کو جو ہے نا یقین ہے کہ ہمارے بت ہمیں دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نا ان کی یقین کامل ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ان کو عطا کر رہے ہیں کہ اس بندے کا اس سے یقین ہے۔ تو آپ بھی دیکھیں جب اپنے ذکر پہ یقین رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے صدقے عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو ملے گا۔ ایک ذرا برابر کا جو ہے نا وہ شک آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، تو پھر دیکھیے گا انشاءاللہ معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین آپ کو بتاتی ہوں کہ گن کر اگر آپ نہیں پڑھتے یعنی کہ کثرت سے پڑھتے ہیں نا تو اس میں کیا یعنی کہ ہوتا ہے۔ ایک تو کثرت سے آپ جب یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ ہم پڑھ لیں گے کر لیں گے ذکر، یعنی کہ گنتی مقرر نہیں کرتے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ پڑھا بھی کم جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ کہ آپ کی جو توجہ ہے نا وہ بھی اپنے ذکر کی طرف نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کثرت سے پڑھ رہے ہیں، آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں یا اپنے کاموں میں مصروف ہیں تو تب بھی آپ کر رہے ہیں۔ تو ہوتا ہے ایسا کہ جب آپ یعنی کہ کثرت سے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے نا کثرت سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہوتی نہیں ہے وہ کثرت، کیونکہ آپ کا جب آپ کو یاد آئے گا نا، پتہ نہیں آپ کو 3 گھنٹوں بعد یاد آئے کہ میں نے یہ ذکر کرنا تھا تو آپ ذکر کرنا شروع کر دیں گے۔ ابھی آپ نے بمشکل جو ہے نا 5 یا 10 مرتبہ ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کو کوئی خیال آ جائے گا تو آپ اس خیال کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور گھنٹوں سوچتے رہیں گے، پھر کوئی آپ کو 3-4 گھنٹوں بعد یا آدھے گھنٹے بعد یاد آئے گا، پھر 10 دفعہ ریسائٹ کریں گے تو پھر آپ کسی کام لگ جائیں گے، کبھی کوئی بچہ آواز دے دے گا، کبھی کوئی کام یاد آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ کو ہوتا ہے آپ کے ذہن میں کہ کوئی بات نہیں ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس سے یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی توجہ بھی نہیں ہوتی، تو وہ آپ جو کثرت کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ کثرت یعنی کہ ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے نا آپ کو وہ اس ذکر کی جو روحانیت ہے نا وہ نہیں مل پاتی۔ اور پھر یہ ہے کہ جو کم وقت دے پاتے ہیں آپ، جب آپ اپنے لیے یعنی کہ تعداد مقرر نہیں کرتے اور یعنی کہ کوئی وقت مختص نہیں کرتے کہ کب کرنا ہے کس ٹائم، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا کم سے کم ہی وقت دے پاتے، بہت تھوڑا وقت دے پاتے ہیں، دن کو بھی تھوڑا دے پاتے ہیں اور رات کو بھی آپ کو پتہ تھا کہ ہم نے کون سی ہم نے اپنی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تو آپ پھر سو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ بے شک اندازہ کر لیجئے گا جب آپ کثرت سے پڑھتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ 300 سے بھی اوپر جا سکتے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ریزلٹس چاہیے نا جلدی، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں ہمیں جلدی رزلٹ ملے، تو وہ ایسا نہیں ہو پاتا۔ تو ناظرین اب آپ کو بتاتی ہوں کہ گن کر پڑھنے میں کیا روحانیت ہے اور کیا فیض ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں شیئر کرنے کے بعد پھر اپنے بارے میں بتاؤں گی۔ ناظرین یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ذکر کو استغفار ہے، درود پاک ہے، جب ہم اس کو گن کر پڑھنے میں یعنی کہ اس کی نیت کرتے ہیں نا تو پھر آپ بے شک وہ 100 مرتبہ کر لیں یا 500 مرتبہ کر لیں، یعنی کہ اگر آپ استغفار کر لیں تو وہ تو آپ ایزیلی جو ہے نا صرف استغفر اللہ اس کو تو آپ 7000 ٹائم جو ہے نا 1 a day یعنی کہ ایزیلی کمپلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویسے آپ اگر حساب لگائیں کہ اگر آپ 7000 ٹائم کرنا چاہیں تو کھلا آپ سے کبھی بھی وہ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی نیت ہوتی ہے نا کہ آج میں نے یعنی کہ 7000 ٹائم جو ہے نا استغفار کرنا ہے تو پھر آپ کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، آپ اپنی ڈیوٹی خود لگا لیتے ہیں، آپ کو فکر بھی ہوتی ہے کہ 1 day جو میں نے نا اتنا جو ہے نا ریسائٹ لازمی کرنا ہے۔ آپ تو یا 1 سٹنگ میں اس کو بیٹھ کے کمپلیٹ کریں گے، اگر آپ 1 سٹنگ میں نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو کریں گے ڈیوائڈ کر لیں گے پورے دن میں نا، یا ہر نماز کے بعد آپ یعنی کہ اس کو مقرر کر لیں گے کہ میں ہر نماز کے بعد اتنا یعنی کہ ریسائٹ کروں گی یا کروں گا تو پھر میرا کمپلیٹ ہو جائے گا، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد تک، یعنی کہ سونے سے پہلے، یعنی کہ وہ آپ کا اپنا مائنڈ ہے۔ بہت ساری ویڈیوز بھی اس پہ شیئر کی ہوئی ہیں کہ اگر آپ یعنی کہ تعداد یعنی کہ 5000 مرتبہ یعنی کہ 7000 مرتبہ یا 500 مرتبہ یعنی کہ جتنا بھی آپ اپنے لیے اس کو کر لیتے ہیں نا کثرت کریں، یعنی کہ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے یعنی کہ پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو اگر دیکھیے نا ہم اپنی دنیاوی کاموں میں تو مصروف ہیں تو ہمیں ان 24 گھنٹوں میں جو ہے نا چند گھنٹے تو اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے نا مقرر کرنے چاہیے نا، جو دیکھیں 24 گھنٹے ہیں پورے دن میں، تو کم از کم دن میں جو ہے نا 4 گھنٹے تو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنے چاہیے نا۔ تو بلیو کرے اگر آپ 4 گھنٹے ذکر کریں صرف اللہ کا ہی تو بتائیے آپ کتنا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے ہم کتنے بیوقوف انسان ہیں اور یعنی کہ اس طرح کے ہیں کہ ہم دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں لیکن اپنے رب کو جو ہم راضی نہیں کر رہے، نہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، نہ ہم نمازیں تو ٹھیک ہے ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی ہم نمازیں بھی اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے نا ایک ہم اپنے سر سے نا کوئی بوجھ اتار رہے ہیں،
ایسا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا تو ایک مکمل آپ کے اندر محبت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور یعنی کہ کھڑے ہونے جا رہے ہیں. ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ وہ کب وقت آئے کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے، یا میرے ذکر کا میں نے اپنا ٹائم جو مقرر کیا ہوا ہے مجھے ہونی چاہیے، میرے میں لگن ہونی چاہیے، میرے میں وہ کشش ہونی چاہیے کہ مجھے لگے کہ میرا کب جو ہے نا میری جو عبادت کا ٹائم ہے میں جلدی سے جلدی اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوں. میں درود پاک جو ہے نا وہ ان کے پڑھوں، ان پر سلام بھیجوں. دیکھیے نا جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، نان پرسن ہے کوئی بھی ہے، دشمن بھی ہے نا، تو آپ اس کو بھی سلام کریں تو وہ آپ کے سلام کا جواب دے دیتا ہے. تو جب ہم اللہ کو پکاریں گے تو کیا وہ ہمیں ہماری حاجات کو نہیں سنتے؟ انہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو ماشاءاللہ ہر چیز کا علم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پکاریں گے اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیں گے تو کیوں نہیں قبول ہوگا؟ تو اس لیے ناظرین جو تعداد کو فکس کر لینا اور وقت بھی مقرر کر لینا جو ہے نا یہ آپ کے لیے آسانی بھی ہے، اور یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، جو اپنے تعداد مقرر کی ہوئی ہے اس کو آپ اچیو کر سکتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ اس طرح جو ہے نا ایک جگہ بیٹھ کر یا پھر یعنی کہ اگر آپ تعداد مقرر کر لیتے ہیں، آپ کو کوئی ضروری کام بھی ہیں یعنی کہ آپ کی ڈیوٹیز ہیں دنیا میں بھی جو اپنے دنیاوی کاموں کے لیے ہیں، تو اس میں یہ ضروری بھی نہیں کہ بیٹھ کے ہی کریں، لیکن آپ اپنے جو ہے نا امور جو ہیں ان کو بھی سر انجام دیتے ہوئے نا یعنی کہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں پھر ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا ٹارگٹ اپنا کمپلیٹ کرنا ہے، لیکن یہ کہ جب آپ یعنی کہ ڈیورنگ دا ورک جب آپ کام کر رہے ہیں تو تب جب اللہ کا ذکر کریں، آپ فری ہوئے ہیں تو پھر تب جو ہے نا بے شک آپ نے وہ 10 منٹ کے لیے فری ہوئے ہیں، تب آپ کا جو ہے نا توجہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پھر آپ چلتے پھرتے اس طرح بھی کر سکتے ہیں. آپ ٹریولنگ میں ہیں تو تب ذکر کر رہے ہیں تو آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو پھر دیکھیے نا جب اللہ تعالیٰ اس طرح راضی ہوگا تو آپ کو روحانیت بھی ملے گی، آپ کو فیض جو ہے نا وہ جلدی ملنا شروع ہو جائے گا. اور ناظرین فیض کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے تمام معاملات جب ہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کو جو ہے نا آپ کی رضا میں خوش کر دیتا ہے. تو ناظرین یہ دیکھیے کہ جب وقت اور تعداد ہم مقرر کر لیتے ہیں نا تو اس سے ہم میں جو ہے نا ثابت قدمی بھی پیدا ہوتی ہے. یعنی کہ ویسے اگر ہم کثرت سے کر رہے ہیں تو کچھ لوگ اس طرح کرتے کچھ دن ذکر کر لیتے ہیں، کچھ پھر دن بیچ میں چھوڑے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جب انہیں یاد آتا ہے مسئلہ کوئی بگڑتا ہے تو پھر وہ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں. تو ایسے جو ہے نا کرنے سے جو ہے نا وہ آپ کے جو ذکر میں وہ ثابت قدمی نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہے، نہ وہ روحانیت رہ جاتی ہے، یعنی کہ وہ لگتا ہے کہ جیسے آپ مطلب کے لیے نا اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، حالانکہ جو ہے نا ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، ہر حال میں درود پاک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں جو راستے ہیں نا ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جو ہے نا درود پاک پڑھنے کا بھی جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ درود پاک پڑھ کر جو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا وہ جلدی حاصل کر سکتے ہیں. استغفار کا تو وعدہ کیا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، اور پکا وعدہ ہے اللہ کا. تو یہ کہ اس طرح آپ میں جو نا وقت مقرر کریں گے، تعداد بھی مقرر کریں گے، آپ کی ڈیوٹی لگ جائے گی، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ ثابت قدم ہو جائیں گے، اور جو ثابت قدمی ہے نا وہ انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو اللہ کے اور قریب کر دے گی. یعنی کہ آپ بے شک آپ کے معاملات حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، مشکلات ختم ہوتی ہیں یا نہیں، آپ نے اللہ کا جو در ہے نا وہ نہیں چھوڑنا، وہ جو عبادت کا ٹائم ہے وقت ہے اس کو نہیں چھوڑنا. جب آپ ہر حال میں ذکر کریں گے نا بلیو کریں یہ مشکلات خود بخود ٹلنا شروع ہو جائیں گی. اور ناظرین میں اسی ہی طرح کرتی ہوں. اور ناظرین دیکھیے کہ ایک اور بات میں نے یہ کچھ نوٹ ڈاؤن کی ہوئی کہ میں تاکہ جو ضروری باتیں وہ ضرور آپ کے ساتھ کر سکوں. ناظرین جب ہم خاص وقت اور تعداد مقرر کر لیتے ہیں نا اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو دل ہے نا وہ مطمئن ہو جاتا ہے، روحانیت کے جو دروازے ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیے دنیا کے کاموں سے وقت نکال کر جو ہے نا ہم اپنی یعنی کہ جب اپنے رب کو یاد کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے نا یعنی کہ اس دنیا کی کشش سے چمک دمک کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ میرے طرف رجوع کر رہا ہے، مجھے یاد فرما رہا ہے. تو یعنی کہ اس کی پھر خود بخود جو مشکلات ہے وہ حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو دنیا کی دوڑ دھوپ ہے نا وہ ناظرین ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی دوڑ دھوپ میں جتنا بھاگو گے ان خواہشات کے پیچھے، دنیا کی جو دولت اور جتنا رزق وہ تو اللہ کا وعدہ ہے وہ آپ کو ملنا ہی ہے، مشکلات بھی حل ہوں گی، جتنا چاہو گے اتنا ملے گا بھی، یہ نہیں کہ نہیں ملے گا، لیکن یہ کہ اپنی خواہشات کو پہلے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جاؤ نا.
یہ آپ پہلے بھی سنتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی رضا میں بھی خوش کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین اس طرح یہ کہ جب آپ یہ تعداد فکس کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں ایک دن میں اتنا کرنا ہی ہے۔ وہ جیسے بھی آپ مکمل کریں، اپنے گھر کی مصروفیت سے ٹائم نکال کے، جاب سے کہیں بھی آپ جا رہے ہیں تو اس سے وقت نکال کے جب اب اس ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہیں نا، تو بلیو کریے ہمارا رب ہم سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، ہمیں قربت الہی جو ہے نا اس کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے نا، ایک مالک ہے، کوئی کسی اپنے مالک کے انڈر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی جب ڈیوٹیز ہر حال میں سر انجام دیتا ہے نا، اس کو یعنی کہ اپنا گھر بھی جاتا ہے، اپنے گھر کے کام بھی کرتا ہے، لیکن وہ اپنے مالک کی ڈیوٹیز سر انجام دینے میں کوتاہی نہیں نہ کرتا، تو مالک کیا ہوتا ہے، اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اتنا یہ ہارڈ ورکنگ ہے، اسے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو کہیں کھو نہ دوں، تو وہ اس پر یعنی کہ خوش ہو کے بھی اس پر عنایات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے نا میرے پاس رہے، یہ میرا جو نوکر ہے نا ہمیشہ میرے پاس رہے۔ تو بلیو کریے جب آپ اللہ کے ساتھ یہ والا معاملہ کرتے ہیں نا ناظرین، کہ آپ ہر کام، دنیا کا ہر کام نپٹا کے جب اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اتنا ذکر کرنا ہے، یہ کر کے ہی ہم نے دم لینا، تو بلیو کریے اللہ بھی اسی طرح راضی ہوتے ہیں، پھر آپ کو اپنی جو ہے نا اپنے فیصلے جو ہے نا آپ کے پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خواہشات پوری ہونے شروع ہو جاتی ہیں، مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دیکھیے ناظرین، ایک بہت ہی مزے کی بات ہے، جب آپ اللہ کے ذکر کی طرف دل لگاتے ہیں نا، بندہ کتنا بھی گناہ گار ہو، کتنے بد اعمال کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنا لوگوں کو تنگ کرنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے عبادت کرے، اس نیت سے عبادت کرے، یہ نہیں کہ دنیا کو دکھانے والی جو عبادت کرتے ہیں وہ بندے ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، وہ خواہ جو ہے نا جتنی مرضی عبادت کر لے، ان میں یعنی کہ دل میں جو ہے نا وہ ان کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی دوسروں کے لیے، لیکن جب بندہ عبادت اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو ہے نا ہر طرح کے نیک اعمال پیدا کرنے کی رغبت پیدا کرتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ انسان جو ہے نیک اعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین جب عبادت کے ساتھ ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو تب ہی معجزات ہونا شروع ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں 4 ماہ ہو گیا، ہمیں 10 ماہ ہو گئے، یا ہمیں سال ہو گیا، ہمیں 2 ماہ ہو گئے، تو ابھی ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، تو یہ بہت پتے کی بات ہے، عبادت کریں اور دل سے کریں اور بے غرض ہو کر کریں اور نیک اعمال کرنا شروع کر دیں، خود کتنی بھی تکلیف میں ہے نا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں، تو دیکھیے معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین میں نے بھی انہی چیزوں کو فالو کیا ہے، اور الحمدللہ کتنی بھی بڑی مشکل ہو، وہ مشکل نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے، یعنی کہ کبھی یہ نہیں ہوا اب کہ مر جائیں گے، کیا ہو گیا میرے ساتھ، کیا ہو رہا ہے، کیوں میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ صبر دیتے کہ ہم سے پتہ نہیں زیادہ غم کتنے لوگوں کو ملا ہوا ہے، ان کا کتنا جینا حرام ہے، وہ کس طرح جی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں نا آپ کو ڈپریشن سے دور بھی کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسانیاں بھی پیدا فرما دیتے ہیں، اور آپ کے لیے حل بھی جو ہے نا فوراً مل جاتا ہے، اس کا متبادل یعنی کہ مل جاتا ہے۔ کوئی اگر آپ کو پریشان کرتا ہے بلا وجہ، وہ آپ کے گھر سے باہر سے ہے، آپ صبر کر لیتے ہیں، آپ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، معاف یعنی کہ کر دیتے ہیں، تو بلیو کریے وہ بندے کو ریورس گیئر لگے گا، یعنی کہ اس کو ریورس کا مطلب یہ کہ وہ بیک جو ہے نا آپ کو اس کو گلٹی فیل ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ کیوں ایسا کیا ہے، اس کو تب تک چین نہیں آئے گا جب تک وہ آپ سے اپولوجائز نہیں کر لیتا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور ناظرین میں نے اسی طرح کیا ہے، میں نے یعنی کہ میں بھی پہلے کثرت سے پڑھتی تھی، تو لیکن جب سے میں نے تعداد فکس کی ہے، بلیو کریے میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ میرے کام جو ہے نا ماشاءاللہ جلدی ہو جاتے ہیں، کبھی 2 دن میں بھی ہو جاتے ہیں، 10 دن میں بھی، اور جو ابھی تو ماشاءاللہ ذکر پاک جو ہے، درود پاک کا، وہ تو ماشاءاللہ جاری انشاءاللہ پوری زندگی جو ہے جاری ہی رہے گا، اور استغفار بھی، اور میری یہی آپ لوگوں سے بھی یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اسی طرح موٹیویٹ کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ میرے کافی زیادہ بہن بھائی ہیں، اب وہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہماری زندگی جو ہے نا اس میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، جو شروع سے یعنی کہ میرے ساتھ چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو وہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، کچھ واٹس ایپ پہ بھی گائیڈنس لیتے ہیں، تو ان کو بھی وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمیں یعنی کہ پہلے سے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ ابھی مشکلات ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو میں نے جب ناظرین اسی طرح یعنی کہ گن کر ریسائٹ کرنا شروع کیا، تو ماشاءاللہ تب سے زیادہ میرے جو ہے نا بہتر حالات بھی ہیں، اور جتنی مشکلات ہیں وہ بھی یعنی کہ ان میں یعنی کہ وہ سمجھ لیں کہ اب ہے ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ رزق بھی وسیع کر دیا ہے، اور جتنی تمام مشکلات تھیں وہ ختم ہو گئی ماشاءاللہ۔ تو ناظرین میں نے یعنی کہ میں ڈیلی جو ہے ماشاءاللہ وہ 500 مرتبہ جو ہے نا درود ابراہیم ریسائٹ کرتی ہوں،
اور استغفراللہ جو ہے نا وہ میں نے وہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں یعنی کہ اس کو بھی 500 مرتبہ 1000 مرتبہ یعنی کہ میں تو ساتھ الحمدللہ استغفراللہ ذکر کرتی ہوں۔ تو ناظرین اس کے بھی بہت زیادہ معجزات ہیں کہ ایک تو آپ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اور ساتھ استغفار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی پھر بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی دن میں یعنی کہ جاری رہتا ہے۔ تو جو یعنی کہ استغفار ہے اس کو بھی کم از کم دن میں نے 700 مرتبہ تو گن کر لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنا مرضی کھلا پڑا جائے، اور درود ابراہیم 500 مرتبہ لازمی ریسائٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنا مرضی اور اوپر پڑا جائے وہ ایک علیحدہ یعنی کہ ساتھ ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کبھی دن میں چھوٹ بھی جاتا ہے نا کہ کسی مصروفیت کی وجہ سے، پھر میں اس کو اگلے دن پورا کر لیتی ہوں، اگلے دوسرے تیسرے دن یعنی کہ تھوڑا تھوڑا ملا کے اس کو نا پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں، دیکھیں نا ایک ڈیوٹی لگ جاتی ہے تو ماشاءاللہ جو ہے نا اس طرح معاملات جو ہے نا ایسے یعنی کہ منٹوں میں یعنی کہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں، دن میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ناظرین جب انسان کے دل و دماغ میں پریشانیاں ہوتی ہیں نا تو تب ہی بیماریاں بھی آتی ہیں اور شیطان حاوی ہو جاتا ہے، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، رزق کی کمی ہو جاتی ہے، یہ سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ ذکر کریں، یعنی کہ اپنے لیے جو ہے نا وقت بھی مختص کر لیں اور تعداد بھی مقرر کریں، لازمی کریں۔ بے شک آپ 500 مرتبہ اس کو کریں یا آپ 700 مرتبہ کریں، 5000 مرتبہ کریں، یا پھر آپ 7000 مرتبہ یا 1200 مرتبہ، جتنی بھی یعنی کہ اپنے تعداد اپنی زندگی میں آسانی سے، یعنی کہ عبادت جو ہے نا اپنے آپ کو تکلیف دینے کا بھی نہیں نام ہے، آپ جتنی یعنی کہ ایزیلی کر سکتے ہیں اس تعداد کو مقرر کریں اور وقت بھی مختص کریں۔ ویسے اگر یعنی کہ کبھی یعنی کہ ہوتا ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جائے تو نو پرابلم، لیکن یہ کہ آپ نے اپنا ٹارگٹ جو ہے نا وہ پورا کرنا ہے اور ساتھ نیک اعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا جلدی کرم کریں گے۔ اور ناظرین جو ذکر کرنا ہے استغفراللہ وہ کس طرح کرنا ہے، آپ نے ذکر کرنا ہے استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ۔ ناظرین اس کے ساتھ اس کی بڑی دعائیں بھی ہیں، اگر وہ بھی آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو اگر میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گی جیسے میں درود ابراہیم آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں اس طرح آپ کو کہوں گی الحمدللہ استغفراللہ جو ہے نا اس کو ذکر کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جو ہے نا بہت جلدی معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جو درود پاک جو ہے وہ لازمی ریسائٹ کریں، وہ دن میں کم از کم آپ جو ہے نا 313 مرتبہ تو لازمی ریسائٹ کریں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو امید ہے کہ ناظرین آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور جو ہے نا اگر آپ چینل پہ نیو ہو تو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔